अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आज। जैसे ही तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज़ और पंजाब में बनी तो अपने मंशूबों पर काम करती दिखाई दी। सबसे पहला नारा था एहतसाब का। एहतसाब होता नज़र भी आया और पिछले दिनों एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई IPPs के हवाले से कि किस तरह से मुल्क को लूटा जा रहा था, किस तरह से इस मुल्क में माफिया राज कर रहे थे। बड़े बड़े माफियाज आपने देखे, चीनी, आटा, और उसके बाद अब IPPs खरबों रुपए का टीका लगाया गया इस कौम को। और बिजली महंगी के क्या मामला थे, इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, पंजाब में किस तरह से बिजली नई जनरेट की जा रही है और सोलराइजेशन की तरफ कैसे जाएंगे, किस हद तक कामयाब होंगे, कहाँ तक काम चल रहा है, इनका इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिनिस्टर एनर्जी पंजाब जनाब अख्तर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपके वक्त का। जी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जब आप आए, इस डिपार्टमेंट को संभाला, आपको ये वजारत दी गई तो किन मुश्किलात, किन चैलेंजेस का सामना? देखें जी, मैं जब मुझे मेरी क़यादत ने मुझे ये पोर्टफोलियो दिया और जब मैं डिपार्टमेंट में आया तो इस डिपार्टमेंट का बिला मुबालगा बहुत बुरा हाल था। ठीक है। और जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था और जिन चीज़ों पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो सका। ठीक है। आप देखें कि पिछले 30 सालों से पूरी दुनिया जो है रिन्यूएबल एनर्जी पर गई और ये पिछले 30 साल जो हमारी मुल्क की तारीख का जो तारीख तरीन पीरियड है, मैं समझता हूँ कि वो था, क्योंकि इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से आपकी सारी इंडस्ट्री यहाँ से शिफ्ट हो गई। आपकी जो बरामदात हैं और दरामदात में रेशो वो बहुत बढ़ गई। बिल्कुल। और इकॉनमी का, मुल्क का बहुत बुरा हाल हो गया और टेम्परेरी हाल निकालने शुरू किए। ठीक है। पिछली हुकूमत ने जब ये आई थी तो इन्होंने बजाय इसके कि रिन्यूएबल पे काम करते, इन्होंने लास्ट टेन्योर में आकर इम्पोर्टेड फ्यूल पर जो प्रोजेक्ट लगने वाले थे उनको इन्होंने प्रेफरेंस दी। आप देखें उसमें ये RLNG के प्रोजेक्ट थे, आपके कोल के थे, जो भी मतलब है पैसा, हाँ शॉर्ट टर्म मंसूबे थे और लॉन्ग टर्म मंसूबा बंदी की नहीं गई। असूली तौर पर तो इनको हाइडल पर काम करना चाहिए था। 30 सालों में जिस रफ्तार से इंडिया में डैम बने हैं, जिस रफ्तार से चाइना में डैम बने हैं, जो हमारे इस खित्ते के मुल्क हैं जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं कि उनमें रेवोल्यूशन कैसे आया है, रिन्यूएबल पे करना चाहिए था, वो नहीं किए। इनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, उन्होंने वही प्रोजेक्ट किए जिनसे इनको माल पानी बनता था और माल पानी बना के वो जाते बने और कौम पर बोझ लाद कर चले गए। ठीक है। आप देखें जो बेनज़ीर दौर के थे मंसूबे IPPs के, वो अब 2021 में जाके उनके वो एग्रीमेंट ख़त्म होने हैं। जो इन्होंने RLNG के किए हैं वो 2031 तक करके गए हैं। बिल्कुल। मैं तो कहता होता हूँ कि जैसे किसी घर में डाका पड़ता है ना, वो डाका भी डल गया और जाते हुए घर के लोगों के हाथ पांव भी बांध कर चले गए ताकि ये अपने आप को खोल भी ना सकें। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह पाकिस्तानी कौम के ये हाथ पांव बांध कर चले गए हैं। अब हमने आते ही पहला जो शिफ्ट था हमारा यही था कि हम उस पर मतलब मैं इस बात पे तो आता हूँ, लेकिन ये कितनी बड़ी अचीवमेंट थी। जैसे मैं इंट्रो में कहा कि एहतसाब का नारा लगा के आप लोग आए थे और पाकिस्तानी कौम को ये पता ही नहीं था कि कितने अरबों खरबों का डाका उनकी जेबों में पड़ गया है। और ये इमरान खान की ही हुकूमत थी जिसने आके बताया कि ये कैसे कर्जे लिए गए, उन्हीं कर्ज़ों के थ्रू बैंक से अपना प्रॉफिट भी जेब में ले जा रहे हैं और अब नेगोशिएशन पे आ गए हैं कि हम ये करने के लिए तैयार हैं, बिजली भी सस्ती कर देंगे, ऑयल का भी ये मामला हो जाएगा। ये पहले सामने क्यों नहीं थे आते, आप क्या समझते? देखें जी, असल में आप देखेंगे जो गैर मुत्तहदा अपोजिशन है इनके अपने अपने एजेंडा हैं। ठीक है। लेकिन एक बात मुझे देखकर खुशी होती है, जो हमारा लीडर भी कहता था कि जब इन पे हाथ चलेगा ये सारे चोर इकट्ठे हो जाएंगे। आपने कई जगहों पर इनको एक स्टेज पर जमा होते हुए देखा है और उनका कॉमन एजेंडा था कि जो हमारी चोरी डकैती है वो हमारी किसी तरीके बच जाए और हमारी सियासत भी बच जाए, उसको पकड़ा ना, हाँ उसको पकड़ा भी ना जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ से कभी बैक आउट नहीं करेंगे कि जिन लोगों ने इस गरीब कौम का पैसा एक भी लूटा है, ठीक है, इंशाल्लाह उसको मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और हमारी कुछ सिस्टम की खराबियां हैं जिनकी वजह से ये फिर बच जाते हैं, ये अदालतों का सहारा ले लेते हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि जो हमने सफ़र शुरू किया है इनके अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आप सबसे बड़ी बात देखें कि जो बंदा यहाँ से पैसा लूट कर बाहर ले जाकर अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता है, अपने बच्चों के कारोबार करता है,
وہ اس ملک کے ساتھ کیسے مخلص ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جس بندے کو اس ملک کا درد ہے وہ یہاں سے جانے کا سوچ نہیں سکتا. اور مجھے اس چیز کا بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تمام پاکستانی بیچارے جو اوورسیز کام کرتے ہیں اکٹھا کر کے روپیہ ایک پیسہ اکٹھا کر کے پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے بھجواتے ہیں، اور یہاں سے ایک بڑا ڈاکو اٹھتا ہے اور یہاں سے ایک ہی حلے میں سارا پیسہ لے کر باہر چلا جاتا ہے. تو ان اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی ہے. مجھے ان سے مطلب کھایا انہوں نے، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے بات یہ ہوتی ہے کہ کم از کم تم نے لوٹا ہے یار، پیسہ تو ملک میں لگاتے تاکہ لوگوں کے لیے روزگار بنتا، یہی ہوتا پیسہ. آپ پیسہ بھی لے گئے ہو، لوٹ بھی گئے ہو، اور اداروں کا بھی برا حال کر گئے ہو. کسی ادارے کو انہوں نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ ادارہ ٹھیک ہے، اس کو تو چھوڑیں جی اگلا ٹھیک کر لیں. ایک ادارہ ایک ایسا نہیں چھوڑا انہوں نے جس کے مسائل کچھ ہی کام زیادہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب آپ کو یہ بہت بڑا پورٹ فولیو دیا گیا، اس پہ اسکینڈل بھی بڑے بنے ہیں اور اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ اربوں خربوں کی کرپشن بھی سامنے آئی، تو کیا ذہن تھا اور کیا ویژن کے ساتھ آپ آئے کہ اس کو 2 سالوں میں ہی آپ نے اس کا لاس کم کرنے کے؟ دیکھیں، میں جس کمپنی کے دفتر میں ہم بیٹھے ہیں، اسی کمپنی کے مشہور زمانہ کیس ہے جو شہباز شریف کے داماد کا ہے، علی عمران کا، وہ اسی کمپنی کا مفرور ہے. ٹھیک ہے. جن کے بائی نیم چیک گئے ہوئے ہیں، ان کے سی اوز اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کو ایسے حرام کا مال سمجھ کے لوٹا ہے کہ جو پروجیکٹ انہوں نے اس کمپنی نے 2011 میں مکمل کر کے دینا تھا، وہ ہم نے آ کے آدھا اب 2018-19 میں مکمل کیا، اور آدھا انشاءاللہ آدھا اگلے سال مکمل، یا اس سال کووڈ کی وجہ سے کوشش ہے کہ ہم اس سال چلا دیں، لیکن ڈیفینیٹلی اگلے سال انشاءاللہ اس کو مکمل کر دیں گے. انہوں نے سوائے، میں وہ کہہ رہا ہوں کہ لوٹ مار کے کچھ نہیں کیا. علی عمران اسی کمپنی کا مفرور ہے، نیب میں اس کا کیس ہے. اس کی جو گلبرگ کا جس پلازے کی بات کی جاتی تھی، اسی پلازے کی بات، ہاں، اس کی جو 27ویں منزل کرائے پہ لے رکھی تھی، تو وہ نقشے میں بھی 7 منزل عمارت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کرایہ بھی جاتا رہا ہے، چیک بھی جاتے رہے، اور جو سی او تھے وہ پکڑے گئے، ان کی پراپرٹیز انیکس ہوئی، کافی ساری اماؤنٹ ریکور ہوئی، ابھی سٹل ریکوریبل ہے، ان کی پراپرٹیز ہم نے انیکس کی ہوئی ہیں. یہ تو اس کمپنی کا حال ہے. باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جتنے پروجیکٹس انہوں نے لگائے ہیں ان کے ویسٹرن انٹرسٹ کے تھے، کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں تھا. آپ RLNG کے پروجیکٹ دیکھیں کہ آج وہ انڈیا کر رہا ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ RLNG کے لیے 2.8% پہ، 2.8 سینٹ پہ، تو یہ کر کے گئے 8.9 سینٹ پہ. تو اب دیکھیں اتنا ڈفرینس ہے ان کے ایگریمنٹس میں، اور آج بھی وہ قوم ان کے ان ایگریمنٹس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. اور عمران خان صاحب کی قیادت پہ اور ہمارے عثمان بزدار صاحب، انہوں نے آ کے چیزوں کو سٹریم لائن کیا، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وقت کے ساتھ بہتر ہوں گی. اور ہم ان گورنمنٹ کے ساتھ بھی ری نیگوشیٹ کریں گے کہ جن کے ساتھ یہ قوم کو ایگریمنٹس کے چکر میں پھنسا کے گئے ہیں. منسٹر صاحب، ایک اور بڑا ایشو چلتا رہا اس ملک میں، وہ نندی پور پاور کا تھا، پروجیکٹ کا تھا، اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جو نندی پروجیکٹ تھا وہ 25 ارب سے شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے. اب وہ چلا گیا 100 ارب سے بھی اوپر. اچھا. اب پہلے انہوں نے کہا جی وہ اس پہ ہائیڈل پہ ہوگا، پھر تھرمل پہ ہوگا، پھر RLNG پہ ہوگا، پھر تھرمل اور RLNG پہ ہوگا. وہ صرف پیسہ کمانے والا ان کا پروجیکٹ تھا، جس میں راجہ پرویز اشرف اور یہ سارے لوگ انوالو تھے. ٹھیک ہے. اب اس کا تو ظاہر ہے وہ جو اتنی بجلی بن رہی ہے، بجلی اب مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بجلی کی اب پروڈکشن میں کمی نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ اب آپ کی آدھی سے زیادہ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آج بھی اگر انڈسٹری کو بجلی دینا شروع کریں تو 50,000 میگا واٹ کی ریکوائرمنٹ ہے پاکستان کی. لیکن ابھی جو ہماری میکسیمم کیپیسٹی ہے وہ 28,000 تک ہے. اب انرجی تو بنتی ہے لیکن مہنگی بنتی ہے، جو ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ان میں کہ اگر وہ ریٹس دیکھیں تو ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. بنگلہ دیش کہاں سے کہاں نکل گیا ملک سے. اب جو نندی پور والا جو یونٹ بن رہا ہے وہ ان کو 45 روپے میں پڑ رہا ہے. اور 45 روپے بنا کے آپ انڈسٹری کو کس ریٹ پہ دیں گے، کتنی سبسڈی دیں گے، اور کتنا برڈن یہ قوم مزید برداشت کرے گی. تو ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے پائل اپ ہوا ہے کام. ہم نے آتے ہوئے ابھی 2 جو ڈیمز کا افتتاح پرائم منسٹر صاحب نے کیا ہے، ہمارا پنجاب میں بھی 2 ہے، ایک کروٹ والا ہے، ایک اور بھی ہے، اس کا بھی ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے. کچھ سی پیک کے ہیں،
ہم تو وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جن سے عوام کو اور انڈسٹری کو ہم سستی بجلی دے سکیں. یہ جو مقصد انہوں نے منصوبے لگائے تھے شارٹ ٹرم کے، ان کے ماحولیاتی آلودگی بھی سامنے آئی، اسموگ کے بڑے مسئلے آئے، تو اب ان کی کیا اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ کیونکہ گورنمنٹ انہوں نے ایگریمنٹ کیے ہوئے تھے اور ان کی پرائیویٹ کمپنیاں بھی تھیں. ہم تو رینیویبل پہ ہمارا شفٹ آ گیا ہے کہ اپنے جو ریسورسز ہیں ٹھیک ہے ملک کے اور اس صوبے کے ہم ان کو یوٹیلائز کریں. اب اس میں ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ ریسورس سولر پہ ہے. ٹھیک ہے. ہمارے وینڈ پہ یہاں پہ پوٹینشیل ہے، ہمارے مڈی ہائیڈل پوائنٹس ہیں، ہمارے یہ جو کینال ماڈل پہ ہم یہ سولر پلیٹس والا یہ ہمارے پروجیکٹس ہیں. ہم نے ٹوٹل شفٹ کر دیا پالیسی، اور یہ جاتے جاتے ایک ظلم اور بھی کر گئے تھے کہ رینیویبل جو تھے پروجیکٹس ان پر پابندی لگا گئے تھے 2016 سے. اچھا. اب ہم نے جب سے ہم نے آئے ہیں تو ہم نے تو وہ اس کے لیے موو کیا ہوا ہے کہ رینیویبل کی اجازت دی جائے اور انرجی پالیسی یہاں پر دی جائے نئی. وہ سندھ حکومت اس میں روڑے اٹکا رہی ہے، ان کے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں. تو قوم کے مفاد کو پس پش رکھ کے وہ اپنے اپنے مفادات کے لیے لگے ہوئے ہیں. اب 1.5 سال سے ہم ان کی فیڈ بیک کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنا فیڈ بیک دیں اور کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے اس کو انرجی پالیسی. تو اب خدا کر کے 6 تاریخ کو اس کی میٹنگ رکھائی گئی. امید ہے انشاءاللہ اس میں ہماری انرجی پالیسی آ جائے گی. انرجی پالیسی آ جائے گی. میں نے جتنا بھی آپ کو کور کیا ہے، جتنی بھی آپ کی خبریں دیکھیں، تو آپ زیادہ سولر کی طرف فوکس زیادہ رہے. یونیورسٹیاں، کالج، اسکول کو سولرائزیشن کرنے کی طرف جاتے ہیں. پہلے ایک تنقید یہ بھی آئی تھی نون لیگ کے دور میں، جب انہوں نے بہاولپور میں سولر کا وہ بنایا تھا پورا ایک بیس کیمپ، قائد اعظم سولر پارک کو نام دیا تھا. اس وقت یہ تنقید سامنے آئی تھی کہ یہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی بنتی ہے. آپ کیا کہتے ہیں سولر سے اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو یہ مہنگی نہیں کرتی؟ دیکھیں جو سولر اس وقت انہوں نے لگایا تھا، سولر ٹیکنالوجی پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے. اچھا. کیونکہ پوری دنیا اس کی طرف گئی ہے. ٹھیک ہے. اختلاف اس چیز پر تھا کہ انہوں نے مہنگا وہ پروجیکٹ لگایا تھا. 18 سینٹ پہ لگایا تھا. ٹھیک ہے. وہی ہم نے ابھی یہ پچھلے مہینے ٹیرف ہم نے 3.7 سینٹ پہ کروایا ہے. 18 سے ہم 3.7 پہ آئے. ایک ہمارا اور آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی ہم کم اس پہ لے کے آئے ریٹ پہ. ٹھیک ہے. اس کے سولر پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن ان پہ اختلاف یہ تھا کہ انہوں نے اس میں لوٹ مار کی ہے. بالکل ٹھیک. وہ جو پروجیکٹ ان کا فرض کریں 2 روپے میں لگنا تھا، انہوں نے 4 روپے میں لگایا اپنے کمیشن کے لیے. اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بددلی بھی پھیلی کہ اتنا بڑا مہنگا پروجیکٹ ہے اور کون لوگ افورڈ کریں گے. اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہوئے. میں کہہ چکا ہوں کہ ہر پروجیکٹ ان کے لیے اپنی جیب کا جو تھا وزن بڑھانے کے لیے وہ لگائے ہیں، اس کے علاوہ قوم کا فائدہ نہیں سوچا. اب دیکھیں ہم نے یونیورسٹیوں میں شروع کیا ہے الحمدللہ. پنجاب یونیورسٹی جو یہ انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کی UET میں، اس میں ہم نے ایسکو ماڈل پہ ان کو ایک نیا وہ دیا ہے، ہم نے ٹرینڈ دیا ہے جس میں گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لگ رہا، یونیورسٹی کا 1 روپیہ نہیں لگ رہا. ان کی جو چھتیں ہیں وہ صرف وہی استعمال کر کے جو 28 روپے کا یونٹ بجلی کا وہ وابڈا سے لے رہے تھے ان کو 11 روپے میں وہ ملے گا بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے. اسی ماڈل کو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں پوری 60 یونیورسٹیز میں. اس ماڈل کو ڈاکٹر صاحب میں ڈیٹیل سے خود بھی سمجھنا چاہوں گا اور ناظرین بھی اس کو سمجھیں کہ یہ کیسے آپ نے اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا لیا کہ جو 28 روپے یونٹ آ رہا تھا 11 روپے پہ. انویسٹر کون ہوں گے ان پہ؟ میں یہ آپ سے جانوں گا. ابھی مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر اختر ملک سے پوچھتے ہیں کہ یہ جادو انہوں نے کیسے کر دیا. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے انرجی ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے انرجی منسٹر پنجاب ڈاکٹر اختر ملک سے. ملک صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ یہ یونٹ جو ہے وہ 18 روپے کا پہلے لے رہے تھے تو سولر کی وجہ سے وہ اتنا کم کیسے آ جاتا ہے؟ دیکھیں وہ ہم نے کمپنیز پہلے رجسٹر کی جو ویل نون کمپنیز انٹرنیشنل فیم کی. اچھا. پھر ان کو ہم نے بلایا کہ ہمیں آپ کا یہ پروجیکٹس ہیں، آپ اس میں
اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ٹھیک ہے. اور جب انہوں نے ولنگنیس شو کی تو پھر ان کمپنیز کا ہم نے پھر کمپٹیشن کروایا, بڈنگ کروائی. اچھا. اور ساری چیزیں ان کو بتا کے ان کو ہم نے پوچھا کہ کون سب سے جو لوئسٹ بڈ والا تھا اس کو ہم نے وہ پروجیکٹ MOU ان کے ساتھ یونیورسٹیز کے ساتھ کروا دیے. اور اسی پیٹرن کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں. اور اس میں ایک چیز آ رہی تھی کہ اس کو گارنٹی کیسی دی جائے, تو گارنٹی وہ بینک اکاؤنٹ ہے یونیورسٹیز کے, انہوں نے یونیورسٹیز نے خود گارنٹی دے دی, کیونکہ ہم ان کو 28 روپے پہ یونٹ پڑ رہا تھا, اب 11 روپے میں پڑے گا. ان کو گارنٹی دینے میں کوئی ایشو ہی نہیں تھا, اور کوئی ایسی کوئی اور لیگل بائنڈنگ نہیں, نہ کوئی مارگیج ہوئی آپ کی پراپرٹی, نہ کوئی اور چیزیں ہوئی. ان کا سسٹم اوپر لگا ہوا ہے, 25 سال کے لیے ایگریمنٹ کرا دیا ہے. 25 سال کا ایگریمنٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ جیسے فیول پرائسز یہاں پہ بڑھتی ہیں تو بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں, تو اس میں لیولائزڈ ہے, 25 سال کے لیے یہی ریٹ رہے گا انشاءاللہ. اور یہ ہم تمام اداروں میں جو ہماری پبلک کے بلڈنگز ہیں, تمام ادارے ہیں, ان میں ہم اس کو انشاءاللہ ریپلیکیٹ کرنے لگے ہیں. ہمارے جو ہے یہ سولر کے پروجیکٹس ہیں, جیسے ہمارا جو 32 ارب کے قریب پنجاب حکومت وابڈا کو بل پے کرتی ہے, تو ہم اس کو بھی کرنے لگے اور ویلنگ پہ بھی جانے لگے ہیں. اس میں بڑے ملٹیپل سٹیپس ہیں جو ہم انشاءاللہ لے. کتنے ابھی تک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ کر لی ہیں, اور کتنوں کا ارادہ ابھی تک, کتنے اسکول کا؟ ہم نے گراؤنڈ بریکنگ کی تھی, یہ کووڈ کی وجہ سے کوئی 5-6 مہینے کا ہمیں مطلب اس کا ایفیکٹ ہوا ہے ہمارے اس کو, اور ساری دنیا میں. ہاں, وہ ساری دنیا میں ہوا ہے. تو ہم نے اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہر مہینے 10 یونیورسٹیز کو ہم لوپ میں لیں, ان کے ساتھ MOU سائن کریں, اور ان کو اسپیڈلی ان کو, کیونکہ یونیورسٹی کا اگر پیسہ بچتا ہے تو مجھے VC صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا کروڑوں روپے کا اس پہ سیونگ ہوتی ہے. یہ پیسہ ریسرچ کی طرف, ریسرچ کی طرف, اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر کے لیے کام آ جائے. 17 ملین کے قریب ان کا جو ہے نا 1 سال کی بچت ہوتی ہے ایک یونیورسٹی کی 1 میگا واٹ پہ. اگر ہم جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے ان کی پوری اس پہ کر دیں تو ان کو بلینز روپیز کی اس کو سیونگ ہونی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ہم سستی بجلی دیں, ایزیلی جو اویلیبل ہے وہ دیں, اور ان کا ایکسپینڈیچر بھی کم ہو. ہم وہ لوگوں کو سپورٹ کریں, لوگوں کی زندگی آسان کریں. جو لوگ ابھی ہم یہ ڈومیسٹک سولر سولوشن کے لیے ایک پالیسی بنا رہے ہیں کہ بینکس کو انوالو کر کے جو غریب بیچارے بل نہیں بھر سکتے ان کے لیے ہم ایک فیسیلیٹیشن کروا کے ان کو بھی یہ سہولت دیں کہ جن کے اگر فرض کریں بل 20,000 آتا ہے تو 10,000 کی سیونگ ہو, 10,000 بل بھریں. تو اس کو یہ سسٹم ہم لگا کے دینے کے لیے اس کی پالیسی ہماری بن رہی ہے, انشاءاللہ جلد وہ بھی ہم لانچ کریں گے. یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پنجاب کی بڑی بڑی نہروں پر بھی کوئی ہائیڈرو پلانٹ چھوٹے چھوٹے لگائیں گے, اس پہ کہاں تک برکنگ؟ دیکھیں اس پہ ہم نے 39 کوئی منی ہائیڈل سائٹس ہیں, ٹھیک ہے, جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. ان پر کیپٹیو موڈ میں ہم چاہ رہے ہیں کہ انڈسٹری وہاں پہ لگ جائے, لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, وہاں پہ بجلی بھی بنے گی, اور اگر جو سراؤنڈنگ آبادیز ہیں مطلب آبادیاں ہیں ان کو بھی ہم وہ بجلی دے سکتے ہیں. تو اس پہ بھی انشاءاللہ عید کے بعد اس پہ بھی ہمارا ایک پورا پلان آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہوتا ہے ایسے ہے کہ جہاں پہ بجلی بنتی ہے وہاں سے نیشنل گریڈ اسٹیشن میں چلا جاتی ہے, لوگوں کو, مقامی لوگوں کو نہیں ملتی, تو آپ کیسے انشور کریں گے کہ وہاں تک میں جو کیپٹیو موڈ میں جا رہے ہیں نا, تو ہم لوگوں کو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کریں, وہاں سے بجلی بنے اور ساتھ والی آبادیوں میں بجلی جائے, اور ان کو بھی وہ جو سستی بجلی بنے اس کا ان کو بھی ثمر ملنا چاہیے. اور انشاءاللہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو آسانیاں پیدا کر کے دینے کے لیے عمران خان کا جو مین ویژن ہے کہ لوگوں کو آسانی دیں, تو اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارے چند مہینوں میں یہ سارے پروجیکٹس آپ کو فیلڈ میں نظر آئیں گے. انشاءاللہ نظر آئیں گے بالکل, جتنی آپ محنت اور تندرستی سے کام کر رہے ہیں. ایک جو اہم سوال ہے, احتساب کی بات ہوتی ہے, تو اپنے ادارے میں احتساب کا نظام کیسے قائم کیا؟ دیکھیں جو پرانے کیسز تھے وہ بالکل ہم نے کہیں رکاوٹ نہیں ڈالی, وہ اپنی جو مقافات عمل ہے ان کا جو چل رہا ہے وہ اپنی اپنی چیزیں کلیئر کر رہے ہیں. وہ سیاسی معاملات میں نہیں گھسے کہ ان کو رگڑا لگائیں؟ نہیں, ہم نے کچھ نہیں کیا. یہ کیس ہمارے دور کے تو ہے ہی نہیں, ان کے اپنے دور کے تھے جو انہوں نے گھپلے کیے تھے. ٹھیک ہے, ان کو ہمارا ڈپارٹمنٹ جو لیگل ڈپارٹمنٹ وہ فالو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو قوم کا لاس ہے وہ تو ہم نے انشاءاللہ وصول کروانا ہی کروانا ہے, چاہے وہ جتنی بھی بڑی ہستی ہو. کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی کابینہ کے منسٹرز کو بھی نہیں چھوڑا, وہ بھی اپنا وہ اس پروسیس سے گزر کے آئے. تو ہمارے لیے سب قانون کی نظر میں برابر ہیں. اگر کوئی غلط کام کرتا ہے, قوم کا پیسہ لوٹتا ہے, تو ہی از آنسریبل.
مطلب ملک کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی تک کتنی بجلی جنریٹ کر رہے ہیں آپ پنجاب میں، اور آگے کیا ارادے ہیں اس کی جنریشن؟ ہماری اس وقت جو سسٹم میں جا رہی ہے وہ ہماری جا رہی ہے تقریباً 2900 میگا واٹ کے قریب ہماری پنجاب حکومت پروڈیوس کر کے نیشنل گرڈ میں ڈال رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا جو اگلا پورا ہے، جب یہ ہمارے پروجیکٹس مکمل ہو جائیں گے تو 5700 میگا واٹ کا وہ ہمارا ہے پوٹینشیل، جو ہم نیشنل گرڈ میں شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ جو نیشنل گرڈ میں باقی جو ہمارے منی ہائیڈل بن گئے یا باقی ہے، ہماری 10,000 میگا واٹ کی جو 2025 تک ریکوائرمنٹ ہے کہ پنجاب میں 10,000 میگا واٹ اور ہمیں چاہیے ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے لیے بھی ہم نے سولر، ہائیڈل اور یہ دوسرے سارے ہائیبریڈ سے اور ساری چیزوں سے، سالڈ ویسٹ ٹو انرجی والے ہمارے پروجیکٹ ہیں، وہ بڑے اہم ہیں۔ وہ ہماری کارپوریشن سالڈ ویسٹ کا بڑا اہم منصوبہ لاہور میں بھی آپ شروع کرنے جا رہے تھے۔ وہ پچھلی حکومت کا ایک منصوبہ تھا، لیکن وہ بھی اس میں چکر میں تھے کہ ان کے لین دین کے تھے معاملات، وہ سارا کینسل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ دوبارہ ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی عید کے بعد ہمارے ایم او یو اور اس طرح کی جو کمپنیز باہر سے آئی ہوئی ہیں سائن کر رہی ہیں، یہاں سے لوکل ہمارے لوگ بھی ہیں، تو اس سے ڈبل ہمیں فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہمارے جو شہر ہیں وہ صاف ہوں گے، اور دوسرا اس سے انرجی پروڈیوس ہوگی۔ یہ بھی ہماری 9 کارپوریشنز ہیں پنجاب کی، ان کو انشاءاللہ 1 بائی 1 ٹیک اپ کر رہے ہیں، اور لاہور میں عنقریب ہم سندر میں یہ اس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سستی بجلی کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں یہ ماڈلز ہیں، ساتھ ہم ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کر لیں تو پنجاب ان کے کو بجلی کی ضرورت چاہے تو وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں جہاں پہ ہائیڈرو پاور کے منصوبے آسانی سے لگ سکتے ہیں، دوسرے صوبے میں جا کے کرتے ہیں۔ کیا پنجاب بھی اس سلسلے میں کچھ کرے گا ایک دم؟ بالکل، جہاں پہ چیزیں مطلب ہمارے ریسورسز اویلیبل ہیں، میں نے بتایا نا کہ ہم نے پورا ہماری پالیسی شفٹ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ امپورٹڈ فیول سے ہم اپنے انڈیجنس ریسورسز کی طرف آئے ہیں۔ جہاں پہ پوٹینشیل ہے ہم ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور انہی کو یوز کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کو اللہ پاک نے بہت بڑی نعمت سے نوازا ہوا ہے، 12 مہینوں میں سے 11 مہینے سورج کی روشنی رہتی ہے۔ بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو یوز کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو بھی کمی بیشی ہے، کیونکہ ایک تو ہمارا یہ جو سسٹم ہے بجلی کا وہ مکس ہے، اس میں کسی مطلب موسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو ہم دوسرے اس سے اس کو پورا کرتے ہیں، یا جب دھوپ شوپ کم ہو تو ہم پھر پانی سے پورا کرتے ہیں، اور اس طرح مکس سسٹم ہے۔ تو ویسے بھی سارا میدانی علاقہ ہے، اور یہاں پہ اگر سولرائزیشن اچھی طرح سے ہو جائے تو یہاں پہ خود کفیلی آ سکتی ہے۔ بالکل میں اس بات پہ بالکل متفق بھی ہوں، اور ہمارا ویژن بھی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں کو پروموٹ کریں اور لوگوں کو بھی انڈیپینڈنٹ کریں اور سستی بجلی پرووائڈ کریں۔ سستی بجلی کی بات جب کرتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب ابھی تک ہمیں دیکھنے میں جو آیا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہاں پہ کوئی اتنے مطلب زبردست چیزیں نہیں آئیں پلیٹس کے حوالے سے۔ جی مینوفیکچر ہم خود نہیں کر پا رہے، باہر سے آ رہی ہیں ساری چیزیں امپورٹ کرتے ہیں، تو کوئی پلان ہے؟ بالکل، ہمارے پاس کافی ساری کمپنیز آئی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ کیونکہ انرجی پالیسی بنی نہیں تھی، ابھی 6 اگست کو ہماری یہ میٹنگ ہے انرجی پالیسی پہ۔ ٹھیک ہے۔ تو ہماری کمپنیز مطلب آن لائن ہے، جیسے ہماری انرجی پالیسی یہ فائنل ہو جاتی ہے تو وہ کمپنی جہاں پہ مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا رہی ہیں، میں چائنا بھی گیا تھا اور ان کو اس چیز پہ کنونس کر کے آیا تھا کہ آپ آئیں، ہمارے پاس بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ یہاں پہ جو ہمارے پاکستان میں لیبر چارجز ہیں پوری دنیا سے کم ہیں، آپ یہاں پہ جو ایکسپینڈیچر ہوں گے وہ بھی کم ہوں گے، آپ یہاں سے بنا کے باقی دنیا کو ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس چیز پہ اب کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ 6 تاریخ کے بعد اس کو بھی ہم دے رہے ہیں۔ منی ڈیم کون سے بنیں گے پنجاب میں؟ دیکھیے، منی ہائیڈل پوائنٹس ہیں جہاں پہ رن آف دی کینالز پہ جہاں پہ فال ہے، اور وہاں پہ 1-2 میگا واٹ کے ہم یہ پاور پلانٹ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا ایک وہاں پاک پتن میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی 6-7 میگا واٹ کا ہے۔ ایسے ہی ایک ہمارا مرالہ پہ چل رہا ہے سیالکوٹ میں۔ ٹھیک ہے۔ 2 ہمارے جو ہیں چیاں والی اور ڈیگ آؤٹ فال جو ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی سال میں فنکشنل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے اس طرح کے 39 اور پوائنٹس ہیں۔ اچھا، 39 پوائنٹس؟ ہاں، 39 اور ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ کیپٹیو موڈ میں لے کے جا رہے ہیں کہ لوگ انڈسٹری وہاں پر لگائیں، وہاں سے بجلی پروڈیوس کریں، وہیں پہ استعمال کریں۔ ایک تو آپ کو وہاں پہ
جاب اپرچونیٹیز ہوں گی اویلیبل لوگوں کے لیے، دوسری انڈسٹری آپ کی فلرش کرے گی، تیسرا آپ کو سستی بجلی وہاں سے ملے گی۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کو مانچسٹر کہا جاتا تھا کپڑے کی صنعت کے حوالے سے، پھر بجلی کی شارٹ فال کے حوالے سے اتنا برا حال ہوا کہ ساری انڈسٹری بنگلہ دیش چلی گئی۔ اب ان انڈسٹری کو واپس لانے کے لیے پنجاب جیسے اہم صوبے میں آپ بیٹھے ہیں اور بڑی اہم وزارت آپ کے پاس، کیسے لے کے آئیں گے ان ساروں کو؟ دیکھیں جو ہمارے جو یہ انڈسٹریل زونز 9 پنجاب میں جو پرائم منسٹر صاحب نے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کا اعلان کیا ہوا ہے، وہ جب آپ ان کو لوگوں کو سستی بجلی دیں گے، بزنس انوائرمنٹ فرینڈلی دیں گے، تو لوگوں نے الٹیمیٹلی واپس آنا ہے۔ پاکستان جیسا ملک نہیں ہے کہیں بھی ٹھیک ہے جہاں پہ یہاں کی جو سہولتیں ہیں پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملتی، یہاں پہ جو لیبر چارجز ہیں وہ پوری دنیا میں نہیں ملتے، مین پاور آپ کے پاس کافی زیادہ ہے۔ تو جو ہمارا ماڈل ہے نا، وہ ہم وہی کر رہے ہیں کہ ہم بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ انڈسٹریز کو دیں اور لوگ خود بخود اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور وہ کمپیٹیبل جو ریٹس ہیں ہمارے کمپیٹیٹیو جو ہمارے اس خطے کے مطابق، ان کمپیٹیٹیو ریٹس پہ بجلی دیں گے تو کافی ساری چیزیں اس پر پروگریس ہو چکی ہے۔ اگلی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہے کہ اب ہم نے کراچی میں دیکھا کہ گرے الیکٹرک بجلی تو وہاں پہ جا رہی ہے ساری، وفاقی حکومت دے بھی رہی ہے، لیکن سپلائی کا بڑا مسئلہ ہے، پنجاب میں بھی لائن لاسز کا بڑا ایشو ہے، اس حوالے سے کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں جس رفتار سے چیزوں کو وقت کے ساتھ بہتر کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا انہوں نے۔ ایک 30 سال انہوں نے قوم کے ضائع کروائے، دوسرا پھر بجلی مہنگی بنا کر دے گئے، تیسرا انہوں نے سسٹم بھی اپ گریڈ نہیں کیا۔ اب وہ سسٹم بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں۔ اب کراچی بجلی کی کمی نہیں ہے، لیکن ان کا سسٹم وہ بجلی برداشت نہیں کر سکتا، ان کی وہ اسے برداشت سے باہر ہے۔ ہم اپنی جو پروونشل ڈسپیچ کمپنی جو ہے، جیسے NTDC ہے، پروونشل ڈسپیچ کمپنی پنجاب کی بنا رہے ہیں، ہم اپنی ٹرانسمیشن لائنیں بھی بچھائیں گے، جہاں جہاں ضرورت ہوگی گریڈ بھی بنائیں گے، اور یہ سارا سسٹم اپنے طور پہ بھی کریں گے۔ پھر 18ویں ترمیم کے بعد صوبے انڈیپینڈنٹ ہے، تو ہم اس لائن پہ بھی جا رہے ہیں، اور ہمارا یہ لیجسلیشن کے لیے انڈر پروسیس ہے ہماری جو ڈسپیچ کمپنی ہے، تو یہ چند دنوں میں انشاءاللہ اس کی بھی کیبنٹ اپروول دے دے گی تو اس پہ کام شروع ہو جائے گا۔ ایک رپورٹ یہ بھی تھی کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے، یا یہ جو گھنٹے کے بعد 5 منٹ کے لیے بند کر دیتے ہیں، تو تاریں ہماری اتنی سخت نہیں ہیں، کتنی سپیڈ پہ کر لیں گے؟ اپنے دور حکومت میں ہو جائے گا اس کو کم از کم؟ یہ تھوڑا ٹائم ٹیکن پروسیس ہوتے ہیں کہ اب پورا اتنا ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا یہ سسٹم ہے ان کا، آپ اس کو ایک سرے سے شروع کریں نا تو اس کو اینڈ تک جاتے ہوئے بھی میرے خیال ہے 1-2 سال لگیں گے۔ جیسے عمر ایوب صاحب نے کہا کہ ہم اگر بجلی دے بھی دیں تو ان کو 2 سال اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے لگیں گے۔ تو اس سسٹم کو اپ گریڈ کرنے میں ہم نے سٹیپس شروع کیے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ قوم کو جب دوبارہ ہم الیکشن میں جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری نظریں اونچی ہوں گی، ان سے ہم نیچے نہیں کر کے بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ آخری 1 منٹ ہے میرے پاس، تھوڑا سیاسی سوال بھی آپ سے کر ہی لوں میں۔ جنوبی پنجاب سے ہی آپ کا تعلق ہے، اور ایک آپ نے وہاں پہ الگ سے سیکٹریٹ بھی اور آفیسر بھی تعینات کر دیے، کتنی جلدی عوام کو وہاں پہ سہولیات مل جائیں گی، اور کتنا وہ جو نعرہ تھا ایک جنوبی پنجاب صوبے کا، اس کو دم بھرتے کتنا ٹائم؟ دیکھیں جی، ہمارے جو پارٹی کا منشور تھا اس میں یہ جنوبی پنجاب صوبہ تھا۔ یہ پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس صوبے کی ضرورت کیوں پڑی، کیونکہ جب فنڈز کی ڈسپیرٹی ہوتی تھی، جابز کی ڈسپیرٹی ہوتی تھی، پبلک سروس کمیشن میں چیزیں وہ پراپرلی ایڈریس نہیں کی جاتی تھیں، محرومیوں میں اضافہ ہوا، پھر لوگوں نے کہا کہ جی ہماری بات سنی نہیں جاتی، اور ڈسٹینس بہت زیادہ تھا، صادقآباد سے لاہور آنے کے لیے 12 گھنٹے کا سفر چاہیے۔ صوبے کی آبادی دیکھ لیں، بڑے یونٹس کو مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر، کہ جو جنوبی پنجاب صوبہ ہے اگر وہ بنتا ہے، جو پنجاب کے خلاف باقی صوبوں میں احساس کمتری کا شکار ہے، کہ بلوچستان، سندھ، KP کے کہتے ہیں کہ جو وہ بڑا صوبہ ہے، سارے وسائل ان کو چلے جاتے ہیں، تو ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر وہ کام کر سکتا ہے ہمارا جنوبی پنجاب۔ اب دیکھیں کہ پچھلی حکومتیں جتنی رہی ہیں وہ نعرے بازی تو کرتی رہی ہیں، لیکن انہوں نے پریکٹیکل سٹیپ کوئی نہیں اٹھایا۔ اب نون لیگ کو دیکھیں، ان کے پاس 2/3 میجارٹی صوبے میں بھی تھی،
वफाक में भी थी। अगर चाहते तो इनको कोई अमर माने नहीं था, अगर ये सिंसियर होते उस खित्ते के लोगों के साथ। इन्होंने सिर्फ भावलपुर और मुल्तान के चक्कर में लगा के उसको बिल्कुल फाइल क्लोज कर दी। ठीक है। हमने पहली दफ़ा प्रैक्टिकल स्टेप उठाया कि हमारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वहाँ पे चला गया है, ठीक है, हमारा एडिशनल आईजी वहाँ पे चला गया, हमारे 16 महकमे वहाँ पर जा रहे हैं जिनके फुल फ्लेज अख्तियारात वाले सेक्रेटरी वहाँ बैठेंगे। ठीक है। कि जो सादकाबाद से आएगा, लइये से आएगा, राजनपुर से आएगा, उसको यहाँ लाहौर आने की ज़रूरत नहीं होगी, वहीं पे उनका वो काम भी हो जाएगा और वहीं पे डिलीवरी भी होगी। तो इंशाल्लाह हमने टोटल मेजॉरिटी तो नहीं है, तो फिर कैसे होगा? देखें हम इसको इंशाल्लाह असेंबली में भी लेकर आएंगे। ठीक है। अपना ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस हमारे बन रहे हैं, 2 महीने का वज़ीर आज़म साहब टाइप दे के गए हैं, तो रूल्स ऑफ बिजनेस बन जाएंगे। फिर इसको हम असेंबली में भी लेकर आएंगे। जो जमातें जनूबी पंजाब का नारा लगाती रही हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे नून लीग है, जब असेंबली में बिल आएगा तो उनका रिएक्शन भी सामने आ जाएगा कि कितने हद तक ये मुखलिस हैं, कितने हद तक ये लोगों से फ्रॉड कर रहे थे। बिल्कुल, वो सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज़ पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्योंकि हमारे मंशूर का हिस्सा है, हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर अख्तर मलिक साहब, आपने डिबेट आवर की टीम को वक्त दिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन, आपने एनर्जी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर डॉक्टर अख्तर मलिक की गुफ्तगू जानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।